बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी में लगा हुआ है। हमने यही अब फैसला करना है कि क्या कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, कुछ तब्दीलियां ऐसी होंगी, क्या देखने को मिलेंगी। हिकमत अमली तो ज़रूर थोड़ी सी बदलनी होगी। पाकिस्तान टीम को अब ज़रा स्टेप अप करना होगा। ऑल दो आप 1-0 हार चुके हैं और जनूबी अफ्रीका क्वालिफाई भी कर चुका है, लेकिन कहीं से आप ये ना समझें कि वो आपको ईजी लेने देंगे ये वाला टेस्ट मैच। तो अगर हम इस टेस्ट मैच की भी बात करें तो तमाम तर कंडीशंस क्या कहती हैं, ग्राउंड के स्टैट्स क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीम की जो तैयारी चल रही है, कप्तानी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी क्रिटिकल निगाह से भी देखी जा रही है और लगता यही है कि शान मसूद के ऊपर तो खासा प्रेशर है। टीम जिस तरह भी परफॉर्म करे, हमें ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस तो मिलती रहती हैं। सऊद शकील हों, बाबर आजम टच में नजर आए, कामरान गुलाम पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले, मोहम्मद अब्बास ज़बरदस्त जोन में नजर आए, 3 साल बाद उनका कमबैक हुआ। इन तमाम चीज़ों पर तो गुफ्तगू करनी है, लेकिन सवाल फिर यही बनता है, कहीं ना कहीं ये बात भी की जा रही है कि आमिर जमाल को अगर आपने इतने ओवर्स नहीं कराए तो इसको लेकर अब 2 खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर तो ये कहती है कि शायद वो इंजर्ड हैं और दूसरी खबर कहीं ये कहती है कि शायद शान मसूद उनको इस टेस्ट मैच में खिलाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये फोर्स चेंज था जिसकी वजह से उनको खिलाना पड़ा। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये ऑल दो रूमर्स बट स्टिल देखें बड़ा पर्टिनेंट है कि अगर आप एक बॉलर को पूरे मैच में उस तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे तो मसला कहाँ पर आ रहा है, और फिर आप ओवर भी ऐसे क्रूशल मौके पर देते हैं कि जहाँ पर मैच का पासा पलट जाता है। तो इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दूसरे एंड पर हमने देखा अब्बास कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, वो एक ही एंड से बॉलिंग करी जा रहे थे, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए। फिर कप्तानी को लेकर सवाल ये ज़रूर है कि थोड़ी सी प्रोएक्टिव कप्तानी होती, कुछ चेंज नज़र आता, ये चीज़ें नहीं नज़र आई। और मैं फिर कहूँगा कि ऑल दो कि ये कोई चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं कि शायद कप्तान जो हैं वो इस वक्त रेडार के अंदर हैं। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की इसके बाद बात करेंगे आपसे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को लीड तो हासिल है इस सीरीज़ के अंदर। आखिरी टेस्ट मैच भारत के लिए कैसा साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रोहित शर्मा का अपना करियर हो, उनकी कप्तानी हो, बहुत सारी टीम को लेकर चीज़ें जो चल रही हैं, उनका ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, फिर प्लेयर्स आपस में जेल नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस तो कहीं ना कहीं मिल रही हैं। जयसवाल अच्छा खेल रहे थे, रेड्डी ने 100 कर दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखें तो अकेले ही एक एंड से वो कंट्रीब्यूट करी जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंसेज अगर आप देखेंगे, विराट कोहली हों, रोहित शर्मा हों, अंडर द रेडार बहुत ज़्यादा हैं। रोहित शर्मा को लेकर ख़ास तौर पर ये बातें चल रही हैं कि शायद कप्तानी और उनकी जो टेस्ट में जगह है वो अब ख़तरे में आ चुकी है, और शायद उनके चीफ सेलेक्टर जो हैं भारत के अजीत अगारकर, वो रोहित शर्मा से कोई मुलाकात भी करेंगे उनके टेस्ट फ्यूचर को लेकर। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। उसके बाद कादिम ट्रॉफी का फाइनल, उसके बारे में आपको बताना है। सियालकोट बड़ा ही ज़बरदस्त कैंपेन रही है सियालकोट की, और बड़े अच्छे अच्छे नाम भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब उनका मुकाबला ज़रूर जारी है, लेकिन अब देखना आपने ये है कि 68th एडिशन का फाइनल हो रहा है। पेशावर और सियालकोट इस फाइनल में पहुँचे हैं, लेकिन जब आप इन पूरे जितने एडिशंस हो चुके हैं इनका मुवाजना करते हैं तो आपने ये ज़रूर फैसला करना है कि हम कितनी बेहतर कर पाए हैं अपनी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट। आई थिंक इस सीज़न में भी ये सवाल ज़रूर रहा है कि कितनी बेहतर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है, लेकिन फाइनल फिर भी जारी है यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज़बरदस्त फाइनल होता रहेगा और नॉनदलेस एक डिसेंट सीज़न फिर अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। फिर आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप जो है वो शुरू हो चुका है। इस बारे में तफसील से बात करनी है। जो टाइमिंग हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपने तैयारी कब से शुरू की इस टूर्नामेंट के लिए, ये बड़ा मैटर करता है। तो इस बार मेरे ख्याल से पूरा एक तफसीली जायज़ा लेंगे कि अब इस वाले वर्ल्ड कप ये तो अब आपके सर पर आ चुका है, अब आप अगले वाले के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर कहूँगा इसमें रीजन्स का क्या किरदार हो सकता है। अगर आप वापस रीजन्स को इतना एम्पावर करते हैं कि वो वुमेंस क्रिकेट को भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, तो कितनी तब्दीली आ सकती है उस मॉडल के अंदर जिसको हम वुमेंस क्रिकेट की बार बार डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं। तो इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद बड़े स्टेडियम्स में जो रिहेबिलिटेशन आप कह सकते हैं या रीस्ट्रक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और तमाम जो रीऑर्गेनाइजिंग है स्टेडियम्स की, वो तेज़ी से जारी है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी को नज़र में रखते हुए कहाँ तक काम पहुँचा है और क्या होने वाला है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी में अच्छा करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेज़बानी बहुत अच्छे तरीके से करे, ये उससे भी ज़्यादा अहम है। तो इस बारे में भी ज़रूर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन करिए हमारी स्पोर्ट्स से साबिक कप्तान पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सनामीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ ज्वाइन करें साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत शुक्रिया। Sorry? Nice color, yeah. Thank you very much, sir. I'm Australia just को support trying कर to, match
all the vibrant colors that you آسٹریلیا کو سپورٹ کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. نہیں میں بھی اب کوشش کر رہا ہوں جس طرح آپ نے ایک پوری کیبنٹ بنائی ہے جدھر جدھر ریپرزنٹیشن آپ نے کی ہے میرے بھی کلرز کی ایک کیبنٹ ہو جائے کیا بھائی نام بھائی نہیں میں تو ٹیمز کے نام بھی نہیں لے رہا ابھی تک تو. اور ساتھ ہی ساتھ جوائن کر رہے ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ اللہ کا احسان ہے. بہت شکریہ آپ بھی ہمیں جوائن کریں. تو سنا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بہت سے لوگ اب کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر کچھ کوارٹرز میں یہ گفتگو اب شروع ہو چکی ہے کپتان کو لے کر. خاصے پریشر میں ضرور ہیں شان مسعود اس وقت. بالکل اوبویسلی جیسے ہم نے پچھلے ٹیسٹ میں بھی بات کی کہ کیپٹنسی اتنی اچھی نہیں رہی اور مشکل اسائنمنٹس بھی رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ یہی ٹیسٹ تو ہے ہی ایلیٹ اسپورٹ. آپ کا جو پریمیئر کرکٹ کا فارمیٹ ہے وہ وہی ہے اور اس میں اب اپنے بیسٹ کرکٹنگ مائنڈز اور بیسٹ کرکٹنگ ٹیلنٹ کو ہی وہاں پر لے کر جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ٹیسٹ بھی کافی زیادہ آپ کا ہوتا ہے ایز اے پلیئر بھی ایز اے کپتان بھی, اور دونوں فرنٹس پہ ہی وہ والی پرفارمنسز نظر نہیں آئی انفارچونیٹلی. ایون دو میں پھر بات کروں گی کہ جتنا ہم نے ان کا ورک ایتھک دیکھا, جس طریقے کی ان کی بول چال ہے, جیسے وہ پاکستان کو ویسے ریپرزینٹ کرتے ہیں آن کیمرہ, وہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں. لیکن جو ایکچوئل ایک ٹیکٹیکل اپروچ ہے, جو اسکل کی اپلیکیشن ہے, جو لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے, وہ چیز ایز اے کیپٹن اور ایز اے پلیئر انہوں نے لیک کی ہے. تو پریشر تو ہوگا ان کے اوپر. اور ساؤتھ افریقہ اب جو کیپ ٹاؤن کا نیولینڈ کا گراؤنڈ ہے وہاں پر ویسے ہی بہترین ریکارڈ جو ہے وہ سارا ساؤتھ افریقہ کے پاس خود ہے, چاہے موسٹ وکٹس دیکھ لیں, موسٹ رنز دیکھ لیں, ہنڈریڈس دیکھ لیں, ہر لحاظ سے ساؤتھ افریقن پلیئرز ہی وہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فیوریٹ گراؤنڈ ہے ان کا بہت ہی ایک ایسا گراؤنڈ ہے جہاں پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو وہاں پر کم بیک کرنا, اور اسی لیے انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ وہاں رکھا کیونکہ اوبویسلی ان کے لیے ایک میچ جیتنا بڑا ضروری تھا لارڈس کے فائنل کے لیے. تو دوسرا میچ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے آپ کے پاس کم بیک کا ایک بڑا اسٹرانگ چانس ہو. تو یہاں پر ان کی فاسٹ بولنگ کو کاؤنٹر کرنا, ان کے بیٹرز کو کاؤنٹر کرنا, ایون دو وہ والی کلاس اب بیٹرز کی نہیں ہے جس وقت جیک کیلس ہوتے تھے اور باقی اسمتھ ٹائپ پلیئرز تھے, ابھی بھی ان کی بیٹنگ میں ہم لوگ ونریبل کر سکتے ہیں اپنی بولنگ کے ساتھ. پر وہاں پر اگین ایگزیکیوشن کی بات ہے, کپتانی کی بات ہے, فیلڈنگ کی بات ہے. تو ان سب ایریاز کو آپ کو بڑا جلدی کریکٹ کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ کچھ اپسیٹ اس گراؤنڈ پر ان کو کر سکتے ہیں. اچھا, ساؤتھ افریقہ نے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے, تو وہاں پر کچھ تبدیلیاں ہمیں ضرور نظر آ رہی ہیں, جس میں سب سے پہلے تو آئی تھنک رائن ریکلٹن از ناؤ ان دا سائڈ از ویل. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکو جینسن, کیشو مہاراج واپس آ رہے ہیں آفٹر انجری. کگیسو رباڈا کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, مپاخا کو وہ لے کر آئے ہیں, تو اوبیسلی ایک اچھا پراسپیکٹ ان کے لیے او ڈی آئی میں رہے ہیں, بڑے ہی زبردست لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہیں, ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے, اور وائن مولڈر کو بھی ٹیم میں جگہ دی گئی ہے. تو کچھ تبدیلیاں جنوبی افریقہ نے کر لی ہے, بٹ اگر میں اس کو پوری طرح انالائز کروں ویسٹ, تو دے آر گوئنگ ود اے کمپلیٹ فاسٹ بولنگ اٹیک ناؤ. اگر کیپ ٹاؤن کی تھوڑی سی اگر بات کریں, جو افیر بھی بات کر رہے تھے, میں ٹریک ریکارڈ پڑھا تھا, پاکستان نے اراؤنڈ کو 16 میچز کھیلے ہیں ادھر یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں. آؤٹنگ اتنی اچھی نہیں رہی, اور آخری جو 4 ٹیسٹ میچز پاکستان نے کیپ ٹاؤن میں کھیلے ہیں, چاروں کے چاروں میں شکست آپ کو ہوئی ہے. ویسے ٹریڈیشنلی تو یہ اسپننگ ٹریک ہے, لیکن جیسے ہم افیر بھی بات کر رہے تھے, کیونکہ اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں, چیمپئنس اس نے اپنا وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ بھی کھیلی, کوالیفائی تو کر چکے ہیں. وہ کوشش پوری کریں گے کہ پاکستان کو ریٹل آؤٹ کرے, اور خاص کر کے پیس بیٹری کے خلاف, کیونکہ پاکستان زیادہ اسٹرگل کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. لیکن جس طریقے کی ابھی انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا, مہاراج بیچ میں آ رہے ہیں ہمارا, اگر ہم بات کریں, میں نے کہا ٹریڈیشنلی اٹس اے اسپننگ ٹریک. دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس کی سرفیس کو چینج کیا جاتا ہے. شاہ جی سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس نے ڈرامیٹکلی اپنے آپ کو چینج کیا ہوا ہے کیپ ٹاؤن کی وکٹ کو. ویسے وہ جانی جاتی تھی تیز کے لیے, لیکن اب اسپن زیادہ یہاں پر ہوتی ہے. پاکستان کی اگر بات کریں, زیادہ پریشر اس وقت میں کہوں گا کپتان کے اوپر ہی ہے. ایک چیز تو ہمیں سمجھنی پڑے گی احمد بھائی, کپتانی پاکستان کی آسان جاب نہیں ہے. آپ نے پلینگ 11 کو بھی کپتانی کرنی ہے, آپ نے سوشل میڈیا کی بھی کپتانی کرنی ہے, میڈیا کی بھی کپتانی کرنی ہے, پریشر کی بھی کپتانی کرنی ہے. تو ہر جگہ سے آپ کو کہیں نہ کہیں حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے, جو کہ شان مسعود ایبسنٹ پوائنٹ نظر آتے ہیں. آپ کو اس چیز میں کوئی برائی نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک حاضر سروس ون ڈے کا کپتان وکٹ کیپر کھڑا ہوا ہے, ایک آپ کے پاس ایکس کپتان کھڑا ہوا ہے. حاضر سروس سے کیا مراد ہے؟ رضوان کی بات کر رہا ہوں. حاضر سروس کیا, وہ کپتان ہے؟ کپتان ہے آپ کا جو بھی ہے, پتہ کوئی نہیں ہوتا نا چیمپئنز ٹرافی میں کیا ہونے والا ہے. حاضر سروس سے بھی آنے ہیں ٹیم میں, وہ آئے نہیں. نہیں, میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جا کے ایسا کیپٹن آپ کنسلٹ کرتے ہو, کوئی بری چیز نہیں ہوتی کنسلٹیشن کی. یار مجھے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ ایٹ لیسٹ کنسلٹ کرتے ہو. 2 چیزیں, چاہے وہ بابر اعظم, چاہے میں شان مسعود کی بات کروں, جو مجھے سب سے زیادہ نیگیٹو لگتی تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک فاسٹ بالر اسپیسیفکلی جب وہ رنز لیک کرتا ہے, سب سے زیادہ اس وقت اس کو جو بیک اپ ہوتا ہے نا وہ کپتان دیتا ہے. فاسٹ بالر بے شک سینئر بھی لگا ہو, لیکن وہ کپتان کی طرف دیکھتا ہے کہ آ کے مجھے تھوڑا سا ڈائریکشن دے.
میں نے کبھی ان کو بھاگ کے ان کی طرف جا کے کم از کم کنسلٹ کرتے نہیں دیکھا. آپ یہ نہیں کرتے ہو یار, آپ ایٹ لیسٹ بات کرتے ہو, آپ بالکل ہکے بکے رہتے ہو ٹیسٹ کے اندر. جب آپ کو سکور لیک ہو رہا تھا, شان مسعود لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ ایبسنٹ مائنڈ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے, یا وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ آپ رن سکور نہیں کر رہے. اور یہ لٹرلی ہوتا ہے جب آپ رن سکور نہ کر رہے ہو ایز اے سینئر کیمپینر یا ایز اے کیپٹن. جس وقت آپ کی ٹیم میٹنگز ہو رہی ہوتی ہے, ٹاپ کے بیٹسمین کی الگ ہوتی ہے, اس میں سب میں میٹنگز میں کپتان بیٹھا ہوتا ہے, وہ زیادہ بات نہیں کرتا, وہ ہچکچاتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میری خود کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ کچھ معاملات خراب نہ یہاں پر ہو جائے. تو یہ سائیکولوجیکل افیکٹ جو ان سے آپ کے اوپر ہوتا ہے, اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہے. بالکل. یہ بڑا ایک پریشر سچویشن اچھا پاکستان شاہ جی, یہ تو ہو گئی اچھی باتیں ساری, اور یہ ہو گیا انالیسس. اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں. وہ یہی ہے کہ کپتان جو ہے وہ خاصے پریشر میں ہیں, اور سرٹن کوارٹرز میں اب یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں ان کی آخری سیریز بھی ثابت ہو سکتی ہے. ایک تو اس پر ضرور آپ اپنا تجزیہ اور اپنی خبر سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, آپ کے پاس تو انسائیڈ ہے ڈیفینیٹلی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو کچھ چینجز ساؤتھ افریقہ جن چینجز کے ساتھ جا رہا ہے, کیپ ٹاؤن کا آپ کو بھی تجربہ ہے, کیا ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس ٹیسٹ میچ میں؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے کپتان کی بات کی احمد. کپتانی ہوتی کیا ہے؟ کپتانی صرف آپ اگر کیپٹن ہو نا, اور اگر آپ خود سکور کر رہے ہو, خود رنز بنا رہے ہو, پھر آپ گلہ بھی کر سکتے ہو کسی پہ کہ فلانے نے اتنا رنز نہیں کیے, ٹاپ آرڈر ہمارا نہیں چل رہا, مڈل آرڈر نہیں چل رہا. جب آپ خود ہی سکور نہیں کرتے ہو اور آپ کے اوپر نیچے فیلیئرز آتے ہیں, اور اوپر نیچے آپ نہ صرف آپ کے اپنے انڈیویجول فیلیئرز آتے ہیں, آپ کی کپتانی بھی اس طرح کوئی شو نہیں کرتی, پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے. میں نے شان مسعود کو دیکھا ہے پچھلے 2-3 ٹیسٹ میں, وہ ضرور اس طرح کی نظر آ رہا ہے جی کہ یہ کوئی ٹھیک میں یہ فلانی جگہ ہم نہیں اچھا کھیلے, اس جگہ نہیں کھیلے, بیٹنگ اچھی ہوتی تو ہم نے اتنا سکور کر لیتے. بھائی آپ نے اگر بیٹنگ اچھی کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے خود رنز بنانے ہیں, خود آگے آنا ہے, اور خود لوگوں کے لیے اور اپنے جو ٹیم میٹس ہیں ان کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. وہ ان سے نہیں ہو سکا. اور 9 ٹیسٹ میں اگر آپ 7 ہار جاتے ہو تو پھر کپتانی پہ کوسچن ضرور آتے ہیں. احمد, اس طرح نہیں ہے کہ آپ فری رن دے دو کہ جی آپ 3 سال 4 سال آپ کپتان رہو گے, آپ کا رزلٹ نہ ہے, رزلٹ پروڈیوس آپ نہ کر سکیں, انڈیویجول بھی نہ کر سکیں, اور آپ کی ٹیم بھی, ٹیسٹ ٹیم بھی آپ کی رزلٹ وہ پروڈیوس نہ کر سکے, تو پھر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. ضرور اس طرح کی بات ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, امیجیٹلی تو ہم کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں ہوتے دیکھتے, لیکن ظاہر ہے کہ آگے پہلے ویسٹ انڈیز آئے گا. ویسٹ انڈیز میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چینج آ جائے, ویسٹ انڈیز تقریباً اسی طریقے سے جائے گا. آگے مجھے مسئلہ لگتا ہے ان کا کہ لانگر رن میں یہ پاکستان کی کپتانی کر سکیں یا اگلے سیزن میں پاکستان کو لے کے چل سکیں, بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اپنی جو پرسنل پرفارمنس ہے, اور وہ اگر نہ آئی اور خود آگے سے ہو کے لڑے نہ, فائٹ نہ کی, ایگزامپل سیٹ نہ کیا, تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. 39 is a big number, 39 ٹیسٹ میچز اگر آپ کھیل چکے جی ہیں. جی 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 تو دیکھیں, یہ تو بڑے لکی ہیں, نہیں نہیں, بڑے لکی ہیں کہ 25 26 27 کی ایوریج کے ساتھ آپ اتنے زیادہ ٹیسٹ کھیل چکے ہو. پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا. آپ ہارڈلی کسی کو 4 5 6 7 ٹیسٹ دیتے ہو, اور اگر اس کی ایوریج جو ہے پر اننگ 40 سے کراس نہیں کرتی تو پھر آپ کو نظر نہیں آتا وہ پلیئر وہ گیا کدھر ہے. لیکن یہ ان لکی انڈیویجول میں سے ہیں کہ جو لمبا کھیل گئے ہیں اور بڑا عرصے سے کھیل رہے ہیں وداؤٹ پروڈیوسنگ any real results. ایک اگر ڈیڈ پچ پہ آپ نے 150 رن سکور کر دیا جس پہ ہر ایک نے سکور کیا, تو وہ میرا خیال کاؤنٹ نہیں ہوتا. کاؤنٹ وہ ہوتا ہے جب مشکل حالات میں آپ اچھا سکور کرتے ہو, کھڑے ہوتے ہو, اور آپ دکھاتے ہو کہ ہاں میرے میں اتنے گٹس ہیں کہ میں لمبی اننگ کھیل سکتا ہوں. دوسرا, آپ نے کیپ ٹاؤن نیو لینڈز کی بات کی. دیکھیں, وہ پورا جو ساؤتھ افریقہ کا ایریا ہے وہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے, اور زیادہ تر وہاں ڈرائی موسم ہوتا ہے, اور ڈرائی موسم کی وجہ سے جو اپنا وہاں کا پچ کا بیہیویئر ہے وہ بڑی مشکل سے ان کو بنانا پڑتی ہے پچ, اور بڑی مشکل سے پچ بھی بنتی ہے. لیکن یہ جس طرح ویس نے بھی کہا کہ ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ پچز جو پہلے تھوڑا بہت سیم گھاس رکھتے تھے, سیم کو تھوڑا سپورٹ کرتی تھی, اب وہ سپن کو بھی زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں. تو جو میرا انٹریکشن ہوا ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ پاکستان بھی کنسیڈر کر رہا ہے کہ ایک آدھ اسپیشلسٹ اسپنر کو, نعمان ہے ان کے پاس, کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر فٹ ہوتے ہیں تو ان کو ضرور فٹ کیا جائے. ضرور پاکستان دیکھیں اپنا چانسز لے گا, اپنی ایک اس طرح کوشش کرے گا کہ سیریز کسی طرح برابر کر لیں. لیکن ساؤتھ افریقہ کے جو ابھی دیکھیں وہ فائنل میں ہیں, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں, ان کا morale بہت اپ ہے, اور ان کو پتہ ہے ہم نے جا کے فائنل کھیلنا ہے. اور اس طریقے سے جب ٹیم کہیں جاتی ہے اور اس وقت کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہم فائنل کھیلنے جا رہے ہیں, پھر ان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, ان کی پرفارمنس ہوتی ہے, وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کوشش کرتے ہیں وہ ایکسل کریں, بالنگ ہو, بیٹنگ ہو,
اسپن ڈپارٹمنٹ ہو، معراج کھیلتا ہے تو وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جس طرح آپ نے ابھی ٹیم اناؤنس کی پلینگ 11 میں. تو یہ مرڈر میرا خیال ہے بوچ کی جگہ شاید آگے ہوں، جی بوش کی جگہ ان کو لے آئے ہیں، ڈیبیو کرنے لگے، ڈیبیو کرنے لگے. تو یہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے یہ ٹیسٹ بھی جیت کے پوائنٹس ٹیبل کے ٹاپ پہ فنش ہو. بالکل. آپ کیسی پلینگ 11 کو اب دیکھ رہی ہیں، کیونکہ کافی زیادہ چینجز ہو گئے ہیں. کوبن بوش کو ریسٹ کرا دیا گیا ہے، مولڈر کو لے کر آ رہے ہیں. مولڈر سے بلکہ آج سوال بھی ہوا تو وہ تھوڑے اگریسو ہو گئے. انہوں نے کہا میں کسی کا اسپاٹ نہیں فل کر رہا، ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے آیا ہوں. تو 17 ٹیسٹ میچز وہ بھی کھیلے ہیں. مپاخا تو ڈیبیو کرنے لگے ہیں. کیشو مہاراج کا جو ایکسپیرینس ہے اور ہمارا رومانس ود لیفٹ آرم اسپنر ویسے ہی بڑا زیادہ ہے، تو بڑے پرٹننٹ چینجز نظر آ رہے ہیں. بالکل. اور جس طرح کا کوبن بوش کا میچ پچھلا رہا ہے، آپ سوچیں کہ کتنی بڑی چینج ہے ان دا کانٹیسٹ آف دا سیریز. اگر آپ دیکھیں کانٹیکسٹ آف دا سیریز کہ کیا ان کی زبردست پرفارمنس تھی. ڈریم ڈیبیو انہوں نے کیا ہے، پر ان کو بٹھانے میں کوئی دیر نہیں کی انہوں نے. اور مطلب اوبیسلی دے آر چیکنگ دیئر بیسٹ کمبینیشن فار دا فائنل آلسو، جو انہوں نے لارڈز میں کھیلنا ہے، اور اپنی ریسورسز کو وہ فل استعمال کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ساؤتھ افریقہ کے اوپر ایک کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ جی انگلینڈ کو بھی نہیں کھیلے، آسٹریلیا کو بھی نہیں کھیلے، اور یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے. سو دے ہیو اے پوائنٹ ٹو پروو ایون ان دس میچ آلسو کہ وی آر اے سائڈ جو ہم لوگ بڑے ینگ ایک گروپ کے ساتھ آپریٹ کریں. اور یہ ان کی ایک پرو ایکٹیو مائنڈ سیٹ ایک نظر آ رہا ہے کہ کوبن بوش جیسا پلیئر میرے خیال سے پاکستان میں ہوتا ہے اگلے 5 ٹیسٹ اس کے کنفرم ہو جاتے کہ ایسی اس نے ڈیبیو کیا اپنے، تو کپتانی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک اوور آل ایک تھنک ٹینک کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اور کیشو مہاراج جیسے بولر جب آتے ہیں ٹیم میں، چاہے ٹریک جیسا بھی ہو، اسپن کرے نہ کرے، ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہی آدھا بیٹرز کے مائنڈ سیٹ کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ابھی بہت سے پلیئرز کا مائنڈ سیٹ اس 11 کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر ہوگا کہ ہم نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو بہت سے اور پلیئرز انڈر دا ریڈار، جیسے کوبن بوش انڈر دا ریڈار آ کے انہوں نے ہمیں سرپرائز کیا. تو ان چینجز میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چینجز ہمیں سرپرائز کریں. اور کیشو مہاراج کا ایلیمنٹ پاکستان، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم لیفٹ آرم اسپنر پہ ابھی تو خیر ہمیں اتنا موقع ملا ہی نہیں. ٹیسٹ میچ بہت ہی جلدی ختم ہو گیا. ایون جو ریشو اوورز تھا 4 اننگز میں وہ بھی اتنا زیادہ نہیں رہا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایلیمنٹ اب پاکستان کے لیے شاید اس میچ میں ایک ڈیفائننگ ہو جائے گا کہ کیشو مہاراج پاکستان کے لیے بڑا تھریٹ ہے؟ 100%. دیکھیں انہوں نے اپنے بولرز کو پچھلے میچ بھی بڑا اچھا یوز کیا. ہم نے 3 بولر سے آپریٹ کیا اور ایک اوور ہم نے بیچارے عامر جمال کو دے دیا، کروشل اوور. انہوں نے 4 سے 5 بولرز استعمال کیے، میجورٹی وہ 4 بولرز کے ساتھ جاتے رہے اور بڑی ایون ڈسٹریبیوشن رہی ہے. تو مجھے نہیں اس میں کوئی بھی بات نظر آتی ہے کیشو مہاراج جیسے بولر کو آپ کھلائیں گے میچ اور اس کو بال نہیں دیں گے. میرے نزدیک جس طرح انہوں نے پہلے بولرز کو یوز کیا ہے ان کو ایک وکٹ ٹیکنگ آپشن کے طور پہ، اس طرح کیشو مہاراج ڈیفینیٹلی ایز اے اسپیشلسٹ بولر ہی کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، پر ٹیسٹ میچ میں ان کا مین کام یہی ہے. تو ایک ایون ڈسٹریبیوشن ضرور ہوگی. اور سب سے میں جو حیران ہوں وہ اوبیسلی کوبن بوش کے ریسٹ کرنے پر ہوں. پر باقی آئی تھنک ٹیم اوبیسلی ڈیفینیٹلی مفاخا کی بات ہے، خاص طور پہ کیپ ڈاؤن کے گراؤنڈ پہ اور زیادہ وہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کے پاس ابھی بھی چانس ہے. آئی تھنک پچھلا میچ بہت کلوز تھا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پچھلا میچ کافی کلوز چلا گیا تھا. ہم نے کچھ مومنٹس جو وننگ مومنٹس تھے وہ گریب نہیں کر سکے. تو ہم تھوڑا سا بہتر اپلائی کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بالکل ہی فیوریٹ نہیں ہے. آپ انگلینڈ سے اچھی سیریز جیتے ہیں، اب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس ادھر پازیٹیو نوٹ پہ ختم کریں تو چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی، کیونکہ بہت سے پلیئرز وہ بھی کھیلیں گے، اگلا ٹیسٹ بھی ویسٹ انڈیز سے کھیلنا ہے. تو پاکستان کے اپنے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک پازیٹیو نوٹ پہ سیریز کو ایکول کریں یا میچ کو جیت کے پھر اچھی طریقے سے اس کو ختم کریں. تو ویسے 2 لیفٹ آرم تھریٹس نہ ہو، ایک تو مپاخا ہوز میکنگ ہز ڈیبیو اور ہمارا ڈیبیوز کے ساتھ بھی بڑا زبردست ایک میچ اپ چلتا رہتا ہے. ہم انہیں خود ہٹ کرتے ہیں. اور پھر کیشو مہاراج کیونکہ واپس آ رہے ہیں تو بڑا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. دیکھیں لیفٹ ہینڈ ورسز رائٹ ہینڈ کمبینیشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی کرکٹ کے اندر آپ چلے جائیں. میں نے اس لیے اس دن بھی کہا تھا نا پاکستان ٹیم کے اندر میں خود بھی آج فیل کرتا ہوں کہ لیفٹ آرم پیسر کی آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے. جب آپ ہنٹنگ ان پیس کی بات کرتے ہو تو آپ کمبینیشن کو بھی دیکھتے ہو. آپ پاکستان کا ایک بڑا وہ جیسے آپ نے کہا نا ایک بڑا گہری محبت رہی ہے لیفٹ آرمرز کے آگے کہ اس کو بیٹ اینڈ پیڈ گیپ کی بات کر لیں اسپنرز کے خلاف. مہاراج کی کوشش بھی ہوتی ہے زیادہ، وہ آپ کو ہوتا ہے بال کو ڈرفٹ بھی کرتے ہیں. اگر آپ اپنا جو فاسٹ بالر ان کی بات آپ کر لیں، ان کی جو سلو ون ڈیسیو وہ کرتے ہیں اس وکٹ کے اوپر وہ کام آتی ہے. لیکن پاکستان کی تھوڑی سی اگر فاسٹ بالنگ لائن اپ کی بات کروں آج بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے
آپ کے پاس خرم شہزاد موجود ہیں لیکن 100% فٹ آپ کو نہیں نظر آتے. عباس بہت عرصے کے بعد واپس آ رہے ہیں, سوال ہی نہیں ہے کہ آپ اب ان کو بٹھائیں, اور وہ بات بھی پتہ آپ کو سٹارٹ ہو چکی ہے کہ پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز میں کیا ان کا موقع ملتا ہے نہیں ملتا. جس طریقے سے پرفارم کیے بھائی موقع ملتا ہے, ایک لمبا سپیل 15 اوور کا, اگر میں غلط نہیں ہوں آسان چیز نہیں ہوتی, یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لانگ فارمیٹ کھیلنے کا. نسیم شاہ میرے لیے تھوڑا سا انفٹ ہے, کیونکہ اگر آپ نسیم شاہ کی بات کریں, جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کرتے ہو تو آپ کرتے ہو ٹیر اوے کوئک کی. ٹیر اوے کوئک مینس کہ 140 145 کو کنسسٹنٹلی ٹچ کرتا ہے, اور نسیم کرتا ہے. لیکن پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی آپ دیکھو اس کو بے شک تھوڑا سرفیس سے اس کو فائدہ مل رہا تھا, لیکن احمد بھائی اس کی پیس ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر آپ ساؤتھ افریقن بیٹسمین کی بات کریں ورسز دی لیفٹ ہینڈرز کی بات کریں, سوری رائٹ ہینڈ ورسز لیفٹ ہینڈرز, خاص کر کے ماکرم کی بات کریں, ڈفرنٹ بیٹسمین وہ سٹرگل کرتے ہیں ہمیشہ لیفٹ آرمر کے آگے. آپ کے پاس میر حمزہ ایک بڑا تگڑا پراسپیکٹ تھا جس کو آپ کھلا سکتے تھے, اس نے آؤٹ بھی کر کے دیے آسٹریلیا کے اندر, اس نے آؤٹ بھی آپ کو ڈومیسٹک میں کر کے دیے ہیں. آئی فیل کہ نسیم شاہ کو تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ شاید ریسٹ دینا چاہیے, اور آپ میر حمزہ کو اس کے اندر انکلوڈ کریں, کیونکہ ٹیر اوے کوئک نام کی چیز تو پاکستان کی پیس بیٹری میں ہے نہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے 2007 میں شعیب اختر نہیں آؤٹ کیے تھے, وہ بھی پیس کی وجہ سے اس نے سارے اس ٹیسٹ میچ کے اندر آؤٹ کیے تھے. آپ کے پاس وہ جو گیپ ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن ساؤتھ افریقہ پورے اگر آپ بیٹنگ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ ٹیسٹ میچ وہی ہے, یہ اگریسو سٹارٹ کوشش کریں گے آپ کے اوپر کرنے کی, جس طریقے سے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اگر ہم جلدی آؤٹ کرتے ہیں تو پاکستان بھی ہمیں کرے گا. ٹاس بڑا میٹر کرے گا, کیونکہ پاکستان کی جو تیسری اور چوتھی اننگز کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی نظر آیا کہ ایک دم آپ کی بیٹنگ جو سی کرمبل کرتی ہے. بابر اعظم, اب تو گرینیکلز بھی ختم ہو گیا, اب سی اے آ گیا, دیکھنے والی بات ہے کہ اس بیٹ سے وہ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. 2 برانڈز کے نام بھی آپ نے ساتھ لے لیا, آپ بہت ہی تیز چل رہے ہیں, میں نوٹ کر رہا ہوں آج کل یہ جو برانڈنگ آپ کر رہے ہیں نا, یہ آپ ان قریب ان کے کٹ بیگ چیک کرنے پڑیں گے ہمیں. چاروں کو بیٹ گفٹ کروں گا. یہ خیر ایسی باتیں ہم نے کون سا پہلی بار سنی ہے, 1 سال گزر گیا پورا, 2025 میں آ گئے ہیں, بٹ خیر کوئی بات نہیں, پھر ان کو اتنی پروگرام کے بعد تم نے مجھے ملنا بھی نہیں, کوئی میں ادھر ہی ہوں, میں کہاں جاؤں گا ویسے, اگر میں کہیں بھی گیا آپ تلاش تو کر لیں گے تو میں کہاں جاؤں گا. بٹ پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ بہت گفتگو ہو گئی, اور اب یہی امید کر رہے ہیں انشاءاللہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں کم بیک کریں گے. پہلا ٹیسٹ میچ بھی آلموسٹ ہم نے جیت لیا تھا, بڑے ہی کروشل مومنٹ کے اوپر وہ 40 رن جو ہمارے پر بھاری پڑ گئے, بٹ آئی تھنک وہ فیلڈ پلیسمنٹس بہت میٹر کرتی ہیں. بارڈر گواسکر ٹرافی کی طرف لازمی رخ کریں گے, بھارت خاصے پریشر میں نظر آ رہا ہے, لیکن پاکستان کی طرح وہاں بھی ایک انڈیویجول ہیں جو کہ روہت شرما ہیں, جن پر بہت زیادہ کڑی نگاہ رکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں جی, ایک تو طرف ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا فائنل میں, اور دوسری طرف ابھی فائٹ باقی ہے, اور ابھی انڈیا از ناٹ آؤٹ آف دی ورلڈ کپ فائنل. ان کے لیے بھی ifs and buts والی بڑی باتیں ہیں کہ یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, لیکن اسٹل کہ آسٹریلیا از فیوریٹ. لیکن یہ سڈنی کا گراؤنڈ اور سڈنی کا جو پچ کا بیہیویئر ہوتا ہے نا جی, وہ ہمیشہ اسپن فرینڈلی ہوتا ہے, اور اسپنرز کو بہت سپورٹ کرتا ہے, اور انڈیا ضرور چانس لے گا یہاں ایکسٹرا, شاید کوئی اسپنر بھی کھلائے, اور کوشش کرے گا کہ یہ ٹیسٹ کسی طرح جیت کے کم از کم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ جہاں ہم آسٹریلیا کی فائنل میں رسائی کو تھریٹ ہم کر سکیں. گو کہ آسٹریلیا کے پاس آگے سری لنکا کے ساتھ میچز ہیں, وہ کھیلنے ہیں, اور سری لنکا سے وہ جیتتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی اسی طرح جو میلبرن والا ٹیسٹ ہے اسی طرح ایکسائٹنگ ہونے والا ہے, اور اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملے گا. صرف بات یہ ہے کہ جو انڈیا کی ٹاپ آرڈر کی بیٹنگ لائن اپ ہے جائسوال کو چھوڑ کے, وہ کلک نہیں کر رہی, اور وہ لمحہ فکریہ ہے انڈین کوچز کے لیے, انڈین سلیکٹرز کے لیے, سب کے لیے, جس میں روہت شرما ٹاپ آف دا لائن ہے, پھر وراٹ کوہلی کا بھی ایسا نہیں ہے, پھر راہل کا بھی کوئی اس طرح کی ایک آدھ اننگ کے علاوہ کنٹریبیوشن کوئی ایسی خاص نہیں رہی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ انڈیا کو بھی دیکھنی ہے, اور انڈیا کے جو تھنک ٹینک ہے وہ ضرور اب سوچ رہا ہوگا کہ روہت شرما کی کپتانی کا کافی ٹائم ہو گیا ہے, ان کی انٹرنیشنل کرکٹ کا کافی ٹائم ہو گیا, خاص کر ٹیسٹ کرکٹ کی میں بات کروں تو ضرور الٹرنیٹ کوئی دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے دیکھیں, ہر ایک سسٹم میں جب آپ ٹائملی چینجز نہیں کرتے, جب آپ ٹائملی ڈیسیجن نہیں لیتے, تو اس کا امپیکٹ پھر بڑا بھاری پڑتا ہے. ایگزیکٹلی انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی شک نہیں ہے کہ پیچھے اگر ان کے بینچ اسٹرینتھ کو دیکھیں تو وہ شاید بہت اچھا ہے. تو بینچ اسٹرینتھ کو جب آپ اتنا ٹائملی موقع نہیں دیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی پرابلم ہوگی. اور دوسری طرف آسٹریلیا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اور ہوم پچز پہ وہ ماسٹر ہے, ان کے پاس ہر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مرض کی دعا ان کے پاس ہے, ہر طرف ان کے پاس اسپنر بھی اچھے ہیں, ان کے پاس پیسرز بھی اچھے ہیں. دیکھنے والی یہ بات ہے کہ وہ انڈیا کی بالکل دس پچ از مور سوٹیبل ٹو انڈیا. آسٹریلیا کی اس ایسی پچ پہ
وہ کس طرح انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں, کس طرح دکھاتے ہیں اپنے آپ کو, اور وہ جو اپر ہینڈ ہے تھرو آؤٹ دا سیریز انہوں نے رکھا ہے پہلے ٹیسٹ کے بعد, وہ کنٹینیو کرتے ہیں. تھوڑا سا میرے خیال سے اشون والا غلط ہینڈل ہو گیا, ورنہ وہ ادھر شاید بہت کرامت ثابت جی بالکل بالکل, وہ میرا خیال ہے ارلی ریٹائرمنٹ ان کی ہوگی, بہت فرق پڑ جائے گا وہاں سے بھی. لیکن ثنا, جب آپ ایک اس ببل کے اندر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کرکٹ کا سب سے اچھا ٹیلنٹ موجود رہا ہے, اور دا بگیسٹ مارکیٹ آف کرکٹ, اور پورے طریقے سے انڈیا ڈومینیٹ کرتا وہ نظر آیا فار دا ویری فرسٹ ٹائم, اب وہ ایک ایسے سٹیج پر ہیں جہاں پر بہت زیادہ ایکسپوز نظر آ رہے ہیں کہ شاید اتنے اچھے ایکوپڈ نہیں ہیں. اگر میں صرف بمراہ کو اس ایکویژن سے نکال دوں تو بڑے ولنریبل لگتے ہیں. لیکن آئی انڈرسٹینڈ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہیں, لیکن روہت شرما کا اپنا فیوچر انسرٹن ہے. پروبیبلی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ٹیسٹ میچ میں وہ بھی ڈیسیژن آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر وراٹ کوہلی اوبیسلی ابھی بھی وہ کھیل رہے ہیں, انڈین ٹیم کا ابھی بھی ایک اہم حصہ ہیں, لیکن ان کے ارد گرد پلیئرس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے انڈیا بھی ایک ایسی مارکیٹ ہے, ایون دو اوبیسلی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, پر ان کا جو سسٹم تو ان کا بھی کافی اسٹرانگ ہے. آسٹریلیا سے کمپیئر کریں تو ابھی اتنا اسٹرانگ سسٹم نہیں ہے, پر ون آف دا ٹاپ 3 اور 4 سسٹمز ہم کہہ سکتے ہیں کرکٹ کے اندر, جس طرح کی انہوں نے اب اپنی چیزیں بنا لی ہیں, ڈیولپ کر لی ہیں. پر اس کے باوجود بہت ہائیلی ڈپینڈ کرتا ہے انڈیا ہمیشہ بہت بڑے بڑے سٹارز پہ اور بڑے بڑے ناموں کے اوپر. تو ابھی جو پرابلم آ رہی ہے وہ بڑے نام جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے. روہت شرما بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, آخری 9-10 میچوں میں سے 9 کی ایوریج ہے, اور اس سیریز میں ان کی 6 کی ایوریج ہے, جو کہ روہت شرما کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا زیادہ ان کا اسٹرگل چل رہا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ اگلے کافی خبروں میں بھی ویس بتا بھی رہے تھے ڈیورنگ پروگرام کہ شاید ان کو ڈراپ کر بھی دیا, مطلب آپٹ آؤٹ انہوں نے کر بھی لیا. تو ایسا لگتا ضرور ہے کہ اگلے میچ کو جس طرح کی روہت کی پرسنالٹی بھی ہے, ایک طرف تو ان کی فٹنس اور وہ ایشوز ایک طرف ہیں, ان کی اپنی فارم ایک طرف ہے, پر جو روہت کی بات مجھے پسند ہے ایز اے کیپٹن اور ایز اے پلیئر, اور مشکل ہوتا ہے ایسے ٹائم پر کسی کی وہ باتوں کو یاد رکھنا, بٹ جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ کافی سیلف لیس لگتے ہیں مجھے اس طرح کے پلیئر یا اس طرح کے کپتان نہیں لگتے کہ اپنی جگہ روک کے بیٹھ جائیں. اگر آپ ان کو سیمی فائنل میں پچھلے ورلڈ کپ کی جو اننگز یاد کریں آسٹریلیا کے اگینسٹ, وہ 70 رن اس مشکل پچ پہ جو انہوں نے بنائے تھے, وہ ادھر سے ہی آسٹریلیا انڈیا ورلڈ کپ جیتا تھا ایک طرح سے, کیونکہ ادھر آسٹریلیا تب بھی فیوریٹ تھا. تو وہ بڑے سیلف لیس کھیلتے ہیں, ان کا اسی طرح کا. تو اگر انہوں نے آپٹ آؤٹ کر لیا, کیونکہ انڈیا کا اگر بگر پکچر اس وقت آپ دیکھیں تو بگر پکچر ہے آپ کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. دیٹس دا بگر پکچر فار آسٹریلیا انڈیا, اور اس کے لیے ان کا اگلا میچ جیتنا بڑا ضروری ہے. دین دے ول ہیو ٹو ڈیپینڈ آن سری لنکا کہ وہ اگلے 2 میچز آسٹریلیا کو گول میں ہرائیں, جو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ گول کی اسپن وکٹ کے اوپر سری لنکا اپنے حساب سے تیاری کر سکتے ہیں. تو ایسا مجھے لگتا ضرور ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اور ٹیسٹ کا جو فیوچر ہے وہ روہت کا تو کافی حد تک ڈیسائیڈڈ لگ رہا ہے, جس طرح کا بیک اپ موجود ہے, گل موجود ہیں, دھرو جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کے پاس بڑے نام ابھی پیچھے موجود ہیں جو کھیل سکتے ہیں. پر وراٹ کوہلی مجھے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں آرام سے 2-3 سال, مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی پرابلم انلیس وہ خود کہیں. بٹ روہت کا اب ایک طرح سے ان کو مطلب پریشر باہر سے اتنا ہو گیا کہ انہوں نے وہ شاید کہہ دیں, لیکن چیمپئنز ٹرافی میں تو ڈیفینیٹلی آپ ان کو دیکھیں گے. بٹ اس کے علاوہ آئی تھنک ٹیسٹ میچز کے لیے روہت شرما کے لیے کافی مشکل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اوبیسلی وقت ہی بتائے گا کہ آخری ٹیسٹ میچ کیسا جاتا ہے بھارت کے لیے. پاکستان کرکٹ کی اگر بات کریں تو ڈومیسٹک میں قائد اعظم ٹرافی کا فائنل جاری ہے سیالکوٹ اور پشاور کے مابین. کیا کہنا چاہیں گے ویسٹ, اوور آل سیزن کیسا رہا, اور اب فائنل کی طرف ہم آ چکے ہیں؟ یار ایک بندے کے لیے میں خوش رہتا ہوں اماد بٹ کے لیے, ایٹ لیسٹ کپتانی کر رہا ہے سیالکوٹ کی, اور سیالکوٹ کی اگر آپ بات کریں ان کی پرفارمنسز بیک ٹو بیک بڑی اچھی رہی ہیں ٹورنامنٹ کے اندر. انفارچونیٹ ہے, میں پھر کہوں گا کہ ٹائم اسپینڈ ٹھیک نہیں ہے. فائنل کی آپ بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بیچ میں کچھ ایونٹس ایسے رکھے ہوئے تھے کہ آپ کو وہ اسکیجول کرنا مشکل ہوا, لیکن اب پرفارمنسز آپ کی ہیں یہاں پر. دوسری طرف وہ کپتان ہے جو بیچارے ہمیشہ کہتے ہیں پرفارم کرتا ہوں ٹیم سے ڈراپ ہو جاتا ہوں, لیکن میں ساجد خان کو اسپیشلی اگر آپ پورے اس ٹورنامنٹ کی بات کر لیں یا وہ کلب کرکٹ کھیل رہے تھے, میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, انرجی وہی ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر وہ جس طریقے سے کیری کرتا ہے, ہر بال کے اندر اس کا ایک سٹائل آف آؤٹ کرنے کا وہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن یہاں پر ٹاپ پرفارمنس پھر میں کہوں گا, چاہے وہ آپ بات کر لیں سعد بیگ کی بات کریں یا آپ ہریرا کی بات کر لیں, یہ وہ لڑکے ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہے, ان کو سیکیور کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو آپ انٹر میں بات کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا یہی ہے, چاہے وہ 68 ہیں یا 69 قائد اعظم ٹرافی ہے, اس جو پیریڈ گزرا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنی بہتر اس کو کر سکیں. آج تک میں کہتا ہوں کہ شاید ہم 50% بھی نہیں پہنچے. اگر آپ دنیا کرکٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو اپنے آپ کو, ہم ہر سال بال کو چینج کرتے ہیں, کبھی ہم گریس لے کے آتے ہیں, کبھی ہم ڈیوک لے کے آتے ہیں, کبھی ہم پچیز بھی ہم چینج کرتے ہیں.
اگر آپ اپنے پڑوسی ملک کی بات کر لیں تو میں بڑا اس دن میں ان کی اسٹڈی کر رہا تھا اس ماڈل کو, تو ایس ایس آپ کو پتہ ہے ایک برانڈ ہے, اب وہ اپنی ذاتی بالز بناتا ہے, وہی ان کے ڈومیسٹک میں یوز ہوتی ہیں, ان کا ایک ہی کلچر ہے, وکٹس کا بھی سارا کچھ ہے. ہمیں اس چیز کو دیکھیں, جو اچھی چیز ہے اس کے اوپر بات کر کے آپ اس کو دیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس اتنے تگڑے یہاں برانڈز ہیں. دوسرا, جب تک آپ کا اسپانسر, اور خاص کر کے جو آپ کے جو بڑے اکوپمنٹ برانڈ ہیں, جب تک وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر نہیں آئیں گے تو آپ اس لڑکے کو امپاور نہیں کریں گے جو بیچارہ فیوچر کے لیے آپ کے کر رہا ہے. لیکن لاسٹلی تھوڑا سا آپ نے انڈیا کی جو بات کی, لیکن اس سے پہلے بتا دیں سیالکوٹ پشاور کس طرف جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں, لیکن گمبھیر کی اسپیشلی بات کروں, اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ ستارے گردش میں ہے, کیونکہ گمبھیر کی اگر آپ بات کریں تو پہلے ہی جب آپ اس کا ٹریک ریکارڈ, گمبھیر صورتحال ہے, کیونکہ گمبھیر کی آپ بات کریں تو خالی یہ نہیں انڈیا کی بات نہ کروں, اس سے پہلے بھی ان کی کیمپنگ کی بات کروں, آئی گیس کولکتہ کے ساتھ ہو رہے ہیں, اتنی اچھی نہیں رہی ان کی پلیئرز کی لائزوننگ, کچھ نہ کچھ ایشوز آپ کو پہلے بھی نظر آتے رہے. وراٹ کوہلی کا انسیڈنٹ بھی بات کریں, مجھے یاد ہے کہ جب راہل ڈراوڈ تھے, اس کے بعد وی وی ایس لکشمن انڈین ٹیم کے ساتھ ہے, وہ بھی بڑا ایک اچھا پیچ اپ تھا. روی شاستری والا تو اپنی جگہ معاملہ ہے, لیکن گوتم گمبھیر کا تب بھی بہت زیادہ نام ایک دم اچھلا تھا کہ جی انڈین ٹیم کے لیے ایسا کوچ وہ آئیں گے. لیکن مجھے ان کی جتنی زیادہ مجھے دیکھا ہے کہ چاہے لائزوننگ پلیئرز کے ساتھ آپ کر لیں, جو کمبینیشن کی بات آپ کرتے ہیں وہ ابھی تک بنا نہیں سکے. آپ انڈین ٹیم کی ہم بات تو کرتے ہیں کہ فیوچر انڈین ٹیم کا بہت تگڑا, آپ کے پاس 2-3 ٹیمیں تیار ہیں, لیکن آپ ان کے ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, چاہے ریڈی ہے, چاہے آپ دوسرے پلیئرز کی بات کریں, وہ سارے کے سارے T20 پلیئرز. ٹیسٹ کرکٹ کے اندر وہ کمی آپ کو محسوس ہوگی, اور روہت شرما جتنا بڑا نام تھا, چاہے وہ تینوں فارمیٹس کی بات کریں, آپ کو لٹرلی کمی محسوس بالکل. وہ گیپ شاید آئی تھنک وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بٹ اوبیسلی چیزیں وہاں پر سیٹل نہیں ہو رہی. میں شاہ جی آپ کے پاس ضرور آؤں گا, میں نے ساتھ اسٹیڈیمس کی بھی اپڈیٹ آپ سے لینی ہے, بٹ ثنا اس سے پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں, کیونکہ انڈر 19 کے لیے تربیتی کیمپ کا آغاز ہو چکا ہے. ہم نے پہلے بھی اس سے پریویس پروگرامز میں یہ ڈسکس بھی کیا ہے, آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ عرصہ انویسٹ کرنا پڑے گا. اب یہ تو بالکل سر پر آپ کا ٹورنامنٹ کھڑا ہے, اب اس کو آگے کیسے لے کر چلنا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے, اب اوبیسلی اب تو جو ٹیم ہے اور جو جتنی ان کی تھوڑی سی تیاری ہے, ایک ٹورنامنٹ انہوں نے کھیلا ہے ایشیا کپ کا, جس میں 2 میچ ٹوٹل 3 کھیلے, اور کوئی اتنی خاص بیچاروں کی پرفارمنس نہیں تھی, اور صرف 3 ہفتے کا کیمپ ان کو دیا گیا. تو خدا را اگلی دفعہ جب آپ اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ میں بھیجیں تو اتنی کم تیاری سے نہ بھیجیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اس وقت کرنا چاہوں گی, آئی ہوپ کہ یہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچے, کہ 2028 کا انڈر 19 ورلڈ کپ پاکستان کے اندر ہے, ہمیں اس کی ٹیم بنانی ہے. اگلے ورلڈ کپ میں آپ وہ ٹیم کھلائیں جو اس طرح کے پلیئرز ہوں جو 2028 کا ورلڈ کپ بھی کھیل سکیں. میجورٹی پلیئرز آپ کے وہ ہونے چاہیے. ادھر سے سلیکٹرز کی اپروچ سمپل ہی ہونی چاہیے. اس ورلڈ کپ کے بعد جو اگلا ورلڈ کپ ہے اس میں آپ کی پرفارمنس اگر اوپر نیچے ہو بھی تو کوئی بات نہیں ہے, پر 2028 کا ورلڈ کپ انڈر 19 پاکستان میں, اور انڈر 19 ایج گروپ کرکٹ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو کرنا ہی 4 سال کا پلاننگ سے پڑتا ہے. آپ 1 سال کی 2 سال کی پلاننگ سے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. تو بنگلہ دیش کی بھی ٹیم اتنی اچھی کیوں ہو گئی ہے, کیونکہ وہ پچھلے ورلڈ کپ میں انہوں نے ایسی ٹیم سلیکٹ کی تھی جس میں سے 60% لڑکیاں یہ ورلڈ کپ کھیلیں گی. انڈیا کی ٹیم کا بھی آلموسٹ اس طرح کا ایک بہت اچھی گرومنگ رہی ہے. تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اگلے 4 سال کے لیے ٹیم بنائیں, تاکہ چوتھے سال جب ہمارے پاس آپشن آئے, تیسرے سال پاکستان میں ورلڈ کپ کھیلنے کا, تو آپ کے پاس پلیئرز موجود ہیں. بالکل, اور آئی تھنک بڑا ایک اہم مرحلہ ہو جائے گا کہ آپ کی اپنی ہوم کنڈیشنز میں, اور اگر آپ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو پاکستان وومنس کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. شاہ جی اسٹیڈیمز کی اپڈیٹ پر ضرور جائیں گے, ہمیں پتہ ہے کام آخری مرحلے میں داخل تو ہو گیا ہے, لیکن پنڈی اسٹیڈیم کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں, اب شیڈیول اناؤنس ہو گیا. اب نیکسٹ کوسچن یہ ہے, پاکستان میں جب پاکستان چیمپئنز ٹرافی کرانے جا رہا ہے, کہ اسٹیڈیمز ہمارے کب تک تیار ہوں. اور یہ اسٹیڈیمز آپ کو پتہ ہے تینوں اسٹیڈیمز میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. آج ہی میں بات کر رہا تھا ایک ہائی اپ سے, اور انہوں نے مجھے پورا بریف کیا کہ پنڈی اسٹیڈیم میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. سب سے اچھی بات ہے کہ ادھر ہے کہ بہت بڑی سکرین لگے گی, اور بڑی خوبصورت اور لیٹسٹ قسم کی سکرین لگے گی, جو کہ آپ کو انٹرنیشنل گراؤنڈز میں آپ کو نظر آتی ہے. وہ ایک زیادہ ایک مطلب ہے وہاں پہ جو اسپیکٹیٹرز ہوں گے ان کے لیے بھی اٹریکشن ہوتی ہے, اور جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں منی سکرین پہ, ان کے لیے بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. پھر ایک جب بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب فارن کے جرنلسٹ آتے ہیں, آفیشلز آتے ہیں, کسی ٹیسٹ سیریز کو کور کرنے آتے ہیں, ان کا ایک کوسچن ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ سامنے جو آپ نے بالکل ہی سیمنٹڈ ایریا رکھا ہوا ہے, تو اس میں سیڑھیاں کیوں نہیں لگاتے, یا اس میں کرسیاں ساری کیوں نہیں لگاتے ان سیڑھیوں پہ. تو وہ بڑی دفعہ میں نے بھی کہا کہ یہ اب جو بھی ہے کم از کم جنرل سٹینڈز ہیں, لیکن کرسیاں یا بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ ضرور اسپیکٹیٹرز کی ہونی چاہیے. دیکھیں آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, اور چیمپئنز ٹرافی بھی اس سیزن میں تقریباً ہونی ہے. تو یہ آج پتہ لگا کہ 12,000 کرسیاں
12,000 چیئرز وہ ضرور ان کو ریفربش کر کے ری-پینٹ کر کے بڑا اچھا ان کو فٹ کر کے اور ان کو لگایا جائے گا. اور یہ چیز جو ہے اور لائٹس میں تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. جو پنڈی اسٹیڈیم کی لائٹس ہے یہ تینوں کام ہونے ہیں. اس میں ایکسٹرا کام اور کوئی نہیں ہونا پنڈی اسٹیڈیم میں, کیونکہ وہ اس کا ایک جو بیس ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ اس کی کیپیسٹی کچھ زیادہ کر سکیں یا اس پہ 2-3 آپ اور سٹینڈ جو ہے ان کا اضافہ کر سکیں. وہ یہاں پہ نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ نیا اسٹیڈیم اسلام آباد میں بنے. تو یہ سارا کام تقریباً مجھے یہ بتایا گیا کہ 20 اور 25 دن کا کام ہے, اور جو کہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ 20-25 دن کے اندر یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے. اور لاہور اور کراچی کا بھی اسی طرح ہے کہ بہت ہی تقریباً اسٹرکچر وائز تو بالکل فنش ہے, ختم ہو گئے دونوں میں. صرف اب جو ہے اس کو تھوڑا کہتے ہیں کہ پالش کرنا اور اس کی لک ٹھیک کرنی اور اس کو پینٹس کرنا اور اس کی تھوڑی فٹنگ شٹنگ اور یہ چیزیں, اور وہ بھی میرا خیال ہے اسی ٹائم میں تقریباً نیکسٹ 3 ویکس وہ بھی ہو جانا ہے. اور بائی دا ٹائم کہ تقریباً جنوری 25 میں آپ کے تقریباً تینوں اسٹیڈیم آپ کے اس قابل ہوں گے کہ وہاں آپ میچ بھی کرا سکیں. اور وہاں میچ آپ کوئی اس طرح کے جو ایگزیبیشن میچ ہیں یا کوئی وارم اپ میچز ہیں وہ کوئی کرا کے وہ آپ کم از کم اس کی ٹیسٹنگ بھی کر سکیں, اور اس کو جو کمی بیشی ہے وہ بائی دا ٹائم کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہوتی ہے 19 فروری سے, اس سے پہلے یہ سارے کام آپ کمپلیٹ کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آئی تھنک اس میں پی سی بی کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا پڑے گا, خاص طور پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی, جنہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا اس کیمپین کو. اور ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ٹائم کے اندر یہ تمام ڈیولپمنٹ کے جو مراحل ہیں وہ طے کیے گئے ہیں. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ جوائن کر رہے تھے. تھینک یو ویری مچ اویس اینڈ تھینک یو ویری مچ سنامیر. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.